बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम हकीम कारी मोहम्मद इस्माइल अहमद सियालवी है और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। एक काफ़ी डिस्टेंस के बाद मुलाकात हुई, तो कुछ टेक्निकली वजूहात थी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नेक्स्ट कोशिश करूँगा जल्द से जल्द मुलाकात होती रहे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती आरा से ज़रूर कमेंट में जो है वो ज़रूर नवाजें। नाज़रीन, इब्तदा यहाँ से करते हैं। 3 चीज़ें हैं जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से हैं: तालीम, सेहत और इंसाफ। अगर हम गौर से देखें तो बदकिस्मती से इन तीनों चीज़ों को कारोबार बना लिया गया, तालीम को भी, सेहत को भी और इंसाफ को भी। और फिर ये सिर्फ़ कारोबार तक ना महदूद ना रहे, बल्कि ये एक गैंग की शक्ल इख्तियार कर गए, माफियाज़ की सूरत इख्तियार कर गए। आज देख लें दुनिया में अगर हम तालीम के लिए जाएं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहें तो किस कदर फ़ीसें हैं और पता नहीं कितनी ज़रूरियात हैं बन जाती हैं। तो बहुत नॉर्मल तबके और गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल और टफ़ हो जाता है। इसी तरह इंसाफ देख लें, अगर इंसाफ के हुसूल के लिए आप कचहरी में, अदालत में जाएं, तो उससे पहले तो इंसाफ के हुसूल से पहले तो एक अच्छी खासी रकम, कई हज़ार से कई लाख तक तो पहले वकील को देने पड़ते हैं। अब गरीब आदमी जो है वो बेचारा पिस जाता है। इसी तरह मुतवस्सित तबका, उसका भी यही हाल है। और इसी तरह जो सेहत है, उस हवाले से भी दुनिया ने कारोबार बना लिया। और आज देख लें किस किस नाम पर दुनिया को लूटा जा रहा है। टेस्टों की सूरत में सिर्फ तशख़ीस के लिए कई हज़ार से कई लाख रुपए लग जाते हैं और जाकर फिर मर्ज़ की तशख़ीस होती है। और नई जिद्दत टेक्नोलॉजी और नई मशीनरियों के नाम पर, वायरसेस के नाम पर पता नहीं क्या क्या नाम निकाले गए गरीब इंसान बेचारे को लूटने के लिए। और दुनिया बस अपने खेल तमाशे और कारोबार बढ़ाने में मसरूफ़ रही। इंसानियत जो है वो जहन से निकल गई। आए आज हम देखते हैं एक बिल्कुल बेहतरीन और सादा सा तरीका जो कुरान और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमें मिलता है, कुरान मजीद से हमें मिलता है, रहनुमाई मिलती है। आए इसकी तरफ देखते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर आप गौर करेंगे, बिल्कुल बड़ा सादा सा टॉपिक है, अगर आप गौर करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ा मज़ा आएगा और आप अपना बेहतरीन एहतियात कर सकते हैं और नॉर्मल सा अपना इलाज भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। इब्तिदा करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान ज़ीशान से। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, इन्ना फ़िल जसद मुज़ग़तुन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लहु व इज़ा फ़सदत फ़सदल जसद कुल्लहु इल्ला वहियल क़ल्ब। इरशाद फरमाया कि जिस्म में एक टुकड़ा है, गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक है, और अगर वो ख़राब है तो पूरा जिस्म जो है वो ख़राबी में मुब्तला हो जाता है। अब गौर करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तशख़ीस फरमाई है, इसके मुकाबले में दुनिया कायनात की तमाम साइंसें, टेक्नोलॉजी, तमाम जिद्दत, सब कुछ इकट्ठा हो जाए, लेकिन वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मुकाबला नहीं कर सकते जो हुजूर ने तशख़ीस फरमा दी है। इरशाद फरमाया, अगर दिल ठीक है तो पूरा जिस्म इंसान का ठीक है, और अगर दिल ठीक नहीं है तो पूरा जिस्म जो है वो इंसान का जो है वो ठीक नहीं है। अब गौर करें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान ज़ीशान पर, यानी जिस्म का दिल के साथ एक ताल्लुक़ है। अगर जिस्म में दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, तो दिल जो है उसको महसूस करेगा और वो शिद्दत, दर्द, तकलीफ़ जो है वो दिल तक भी आएगी। अब इसी तरह आए, अब कुरान मजीद की आयत मुबारक लेती हैं, फिर मैं इसको मुख्तसर सा समझाता हूँ। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हू, बेशक हमने इनके दिलों पर पर्दे बनाए हैं, अन यफ़क़हू, ताकि वो इसे समझ सके। अब तारीख़ गवाह है और बिलख़ुसूस हमारे हुक्मा ने, अतिबा ने इस तशख़ीस की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो दिलों पर पर्दे बनाए हैं, ये 2 पर्दे हैं। एक पर्दा जिगर का है और दूसरा पर्दा जो है वो दिमाग का है। अब गौर करना, ये 3 बुनियादी उज़्व हैं जो सरदार हैं इंसानी जिस्म के, और तीनों के निज़ाम पूरे जिस्म में फैले हुए हैं। एक दिमाग है और दूसरा जिगर है और तीसरे नंबर पर दिल आता है।
اسی طرح ان تینوں کے جو نظام ہیں وہ بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے غور کر لیں، اگر آپ تھوڑا سا بلڈ لیں کسی انجیکشن میں، کسی سرنج میں، اور اس کو تھوڑی دیر رکھ دیں تو تقریباً 20 سے 25 منٹ بعد آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں 3 حصے ہو جائیں گے۔ سب سے اوپر رطوبات یا بلغم جمع ہو جائے گی، اور جو درمیان والا حصہ ہے اس میں آپ کو پیلا سا مادہ نظر آئے گا جس کو صفرا کہا جاتا ہے، اور ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو نیچے بیٹھ جاتا ہے، اس کو ہم سودا کہتے ہیں طب کی زبان میں۔ اور اسی طرح دیکھ لیں انسانی جسم کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے جو انسان کا جسم بنایا، سب سے اوپر دماغ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جگر آتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر عضلات ہوتی ہیں۔ اسی طرح پورے جسم میں یہ نظام ہے، سب سے اوپر جو ہے وہ دماغ کے پردے ہوتے ہیں، اور اس کے نیچے جو ہے وہ جگر کے، غدد کے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ عضلات کی ہوتی ہیں۔ اور یہی اللہ رب العالمین نے ان تینوں کے نظام کو مبہم کیا ہوا ہے، ملایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح دماغ کے اوپر بھی دل کا پردہ ہے، جگر کا پردہ ہے، اور جگر کے اوپر بھی جو دل کا پردہ ہے اور دماغ کا پردہ ہے۔ اس طرح یہ پردوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک رکھنے کا وہ بنایا ہے، وہ بلڈ ہے، وہ خون ہے، جس میں ان تینوں کی جو خوراکیں ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ یعنی اس میں بلغم رطوبت بھی ہوتی ہے جو دماغ کی ہے، اور اس میں صفرا بھی ہوتا ہے جو جگر کی ہے، اور اس میں سودا بھی ہوتا ہے جو عضلات کی خوراک ہوتی ہے۔ تو اس طرح جسم کی تمام جو سوداوی ہیں وہ سودا سے اپنی خوراک، یعنی عضلاتی نظام ہے وہ سودا سے اپنی خوراک لے لیتا ہے، اور جو جگر کا نظام ہے وہ اس صفرا سے اپنی خوراک لے لیتا ہے، اور جو اعصاب کا نظام پھیلا ہوا ہے وہ ان اعصاب سے، یعنی ان رطوبات سے اپنی خوراک کو لے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو ایک لمٹ میں رکھا ہوا ہے، ایک حد میں رکھا ہوا ہے۔ جب ان کی حد خراب ہوگی، جب ان کی لمٹ خراب ہوگی اور یہ اپنی حد سے کوئی بھی چیز تجاوز کر جاتی ہے، تب بیماری یا مرض جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ مثلا رطوبات کا ایک حصہ ہے خون میں، اور اگر وہ اس سے حد سے زیادہ ہوں گے تو یقیناً بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح صفرا کا ایک حصہ ہے جو بلڈ میں شامل ہوتا ہے، اگر صفرا زیادہ پیدا ہوگا جسم میں تو یقیناً اس میں بیماریاں پیدا ہوں گی، اور اسی طرح سودا بھی آتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے وہ یہ کہ یہ جو اپنی اپنی خوراک بناتی ہیں، یعنی سودا، صفرا، بلغم یا رطوبت، یہ جو تینوں اپنی اپنی خوراکیں بناتی ہیں، یہ ان کو جسم میں تھوڑا سا سٹور بھی کر لیتے ہیں۔ مثلا جگر اپنے صفرا کو پتے میں سٹور کر لیتا ہے، اور اسی طرح عضلات ہیں، دل ہے، تو وہ اپنے سودا کو جو ہے وہ تلی میں سٹور کر لیتا ہے، اور دماغ ہے وہ بلڈ میں بھی رکھتا ہے، اور حرام مغز میں بھی اپنی اس خوراک کو سٹور کر لیتا ہے۔ اب ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا سبحان اللہ کیسا کمال کا نظام بنایا ہوا ہے۔ جب ہمیں خوراک میسر نہیں ہوتی یا ہمیں کچھ دیر تک پانی نہیں ملتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جسم اپنے اس سٹور شدہ جو خوراک ہوتی ہے، سودا، صفرا یا یہ جو رطوبات ہوتی ہیں، ان کو شامل کر لیتا ہے اور ان کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیتا ہے، اور اس سے جسم کا نظام چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک وقت یہ آتا ہے جب کوئی چیز حد سے زیادہ پیدا ہو رہی ہو، مثلا ہم ایک ہی خوراک بار بار کھائے جائیں، ایک ہی خوراک بار بار کھائی جائیں، اور اس خوراک کے کھانے سے، لگاتار کھانے سے یقیناً ایک چیز میں زیادہ ہوگا۔ اگر وہ صفرائی خوراک ہے تو اس میں صفرا زیادہ پیدا ہوگا۔ اب ایک حصہ جو ہے وہ تو پتے میں جگر اس کو سٹور کرے گا، لیکن جب زیادہ سٹور کرنے لگ جائے گا تو تب وہ بیماری بن جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں پتے میں پتھری ہو گئی ہے، اسی طرح تلی میں پتھری ہو گئی ہے۔ تو ان پتھریاں جو پیدا ہوتی ہیں، یہ زہر بنتی ہیں، ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی مین وجہ یہ ہوتی ہے ایک چیز زیادہ پیدا ہو رہی ہے جسم میں، اور پھر وہ اس کا زیادہ استعمال نہیں ہو رہا، اور وہ سٹور سے جب زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ جسم میں یہ بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں، وہ متعفن ہو جاتی ہیں اور زہر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ کوئی پتھری بن جاتی ہے، کسی کو گلٹی بن جاتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا ان کو دیکھتے ہیں اعصابی نظام کو۔ اگر اس میں تحریک ہو جائے، یہ نظام تیز ہو جائے، 3 چیزیں ہوتی ہیں: تحریک، تحلیل اور تسکین۔ ایک چیز جو ہے وہ تحریک میں ہوگی تو دوسری تحلیل میں، اور تیسرا عضو جو ہے وہ تسکین میں چلا جائے گا۔ تسکین کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل سکون میں چلا گیا اور وہ اپنا کام مکمل طور پر انجام نہیں دے رہا۔ اور تحلیل کا مطلب یہ ہے کہ جو رطوبات یا کوئی مادہ اس عضو میں رکا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو حل کرتی ہیں، اس کو جاری کرتی ہیں، اور اگر وہ جاری ہو جائے تو وہی مادہ اگر اس عضو پر پڑتا ہے تو پھر اس کو نقصان
نقصان پہنچاتا ہے۔ اور تحریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام سے، اپنی حد سے، اپنی لیمٹ سے زیادہ آگے نکل گیا، اس کو کراس کر گیا ہے، تو پھر اس سے جو توازن بگڑتا ہے تو یہیں سے پھر بیماریاں بنتی ہیں۔ اب اگر اعصاب میں تحریک ہو، اعصاب کا جو مطلب ہے، اعصابی تحریک کا مطلب ہوتا ہے، تو اعصاب کا جو اس کی تحریک ہوتی ہے، اس میں کھارا پن زیادہ ہوتا ہے، الکلی ہوتی ہے۔ تو اس کا فارمولہ یعنی کیمیکلی طور پر یہ ہے، دنیا میں دیکھ لیں 3 ہی قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں، یا کھارا پن ہوتا ہے، الکلی ہوتی ہے، یا ایسڈ ہوتے ہیں، یا پھر نمکیات ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے الکلی جو ہوتی ہے اس کے، یا کھارا پن جو ہوتا ہے اس کی شدت کو ہم نے توڑنا ہو تو ہم تیزاب کا، ایسڈز کا استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح ایسڈز کی جب تیزاب کی شدت کو ہم نے توڑنا ہو تو پھر ہم نمکیات کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر اعصاب میں اس کا کیمیکلی فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ 3 حصے اس میں الکلی ہوتی ہے اور 1 حصہ سلفر ہو جاتا ہے۔ جب یہ کھارا پن زیادہ ہو جائے تو اس کے ساتھ پھر جسم میں علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس میں کے ساتھ علامات یہ ہوتی ہیں کہ جسم میں سردی پیدا ہو جاتی ہے، جسم میں خون کم ہو جاتا ہے، انسان میں تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے، اور بالخصوص ٹانگوں میں درد زیادہ ہو جاتا ہے۔ شوگر کے امراض اسی اعصابی تحریک کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جسم میں بلغم یا رطوبات زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور تمام زہر جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام سرد تر ہوتے ہیں، تر سرد ہوتے ہیں، یعنی اعصابی عضلاتی ہوتے ہیں، وہ انتہائی شدید قسم کی اعصابی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسان کو جو ہے وہ رہنے کا مہلت، انسان کو رہنے کی مہلت نہیں ملتی، ختم کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ شدت آ جاتی ہے، اس کے ساتھ دل بھی ڈوبتا ہے۔ بعض لوگوں کی شکایت کرتے ہیں جی مجھے سوتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل ڈوبتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اعصابی جو نبض ہے، اعصابی نظام آپ کا تحریک میں ہے۔ اب اس کی شدت کو کیسے توڑنا ہے؟ یقیناً اس کی شدت کو ہم نے توڑنا ہے تو ہم جسم میں ایسڈز والی، تیزابیت والی یا خشکی والی چیزوں کا استعمال کریں گے۔ اور اسی طرح جب ایسڈ بڑھ جائیں جسم میں، تیزاب بڑھ جائے، یا اس کے ساتھ سودا جو ہے وہ بڑھ جائے، تو جسم میں ہوا جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، پیٹ ہوا کے ساتھ تنا ہوتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، بواسیری زہر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خون انسان کا گاڑھا ہو جاتا ہے، اور انسان کی شریانوں میں سختی آ جاتی ہے۔ اور اگر یہ مرض لگاتار رہے اور پھر سودا میں اگر وہ سودا جو ہے وہ متعفن ہو اور زہر کی صورت اختیار کر جائے تو پھر اس کے ساتھ انسان کو کالا یرقان بھی ہو جاتا ہے۔ اب یقیناً اس کی شدت کو ہم نے توڑنا ہے تو ہم نے صفرا والی چیزوں کو استعمال کرنا ہے، یعنی غدد والی چیزوں کو، جگر کو ہم نے ایکٹیو کرنا ہے۔ اور جب یاد رکھیں خشکی محسوس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر گرمی ہو، تو جب یعنی جگر جو ہے وہ تیزی میں آ جائے، تحریک میں آ جائے، تو چھوٹے پیشاب میں جلن ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی رطوبتیں جو ہے وہ جسم سے ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یقیناً اس شدت کو ہمیں توڑنے کے لیے جو الکلی والی چیزیں ہیں، کھارے پن والی چیزیں ہیں، رطوبات والی چیزیں ہیں، ہم پھر ان کو استعمال زیادہ کرتے ہیں، جن کے ساتھ ان کے اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ملاقات میں پھر اس کو مزید اگر آپ چاہیں گے تو میں کھولوں گا، بیان زیادہ سے زیادہ کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، انسانیت کی خدمت ہے کہ غریب لوگ یا پڑھے لکھے لوگ، متوسط طبقے کے لوگ ایک بہترین طریقے سے اپنا جو ہے وہ دفاع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو، دعا فرمائیے گا۔